ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, जो वन्या की है वो बहुत ज़्यादा कुटाई हो जाती है और वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी इसके बाद। पर जो हमारी विधि है वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझा देती है कि अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने मार्केट भी किया था, लाइक शॉपिंग किया था उनके लिए, क्योंकि वो तिवारी की गेट टुगेदर पार्टी में जाने वाले हैं। और जो हमारी विधि ने सौम्या के लिए बहुत सुंदर सी एक साड़ी भी उसने खरीदी थी और चली आई थी घर पे। और ऐसे ही करते करते उनका जो रात है वो हो जाता है, लाइक सुबह भी हो जाता है, वो लोग सो जाते हैं। और सुबह जब सौम्या उठती है, लाइक वो थोड़ा जल्दी उठ जाती है, क्योंकि वो अब बोल चुकी थी इस घर में नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, तो उसका शौक़ था ये। और वो बनाती, लाइक वो उठती भी है और उठ के देखती क्या है, जो विधि है उसको बहुत अच्छे से लाइक पकड़ी हुई है, जो वन्या है उसने उसको बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है, लाइक दोनों तरफ से उसको बहुत अच्छे से जकड़ा हुआ है, दोनों माँ बेटी ने बहुत अच्छे से। पहले तो सिर्फ वो अपनी सर को ही उठा पाती है, और जब ये देखती है लाइक सुबह सुबह इतना सुंदर चीज़ अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो कितना अच्छा लगता होगा, लाइक बहुत ही क्यूट मोमेंट है। तो वो लाइक बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन दोनों से छुड़ाती है खुद को और चली जाती है वॉशरूम में। जाके वो नहाती है और निकल आती है और देखती कि ये दोनों फिर से लाइक सोए पड़े हैं वो दोनों। तो वो उनको उठाती भी नहीं है और जाके देखती क्या है, लाइक जब रूम से बाहर निकलती है देखती कि कोई भी नहीं उठा है, और जो सर्वेंट्स है वो लाइक क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। और वो बोलती कि अभी तो कोई, लाइक खुद को ही सोच रही थी कि अभी तो कोई उठा भी नहीं है, क्योंकि 7 बजे है, अभी नाश्ता बना के वो करेगी भी क्या। तो लाइक वो बाहर निकलती है, लाइक थोड़ा सा टहल आएगी इससे, ये सोच कर। तो जब वो जाती है ना गार्डन एरिया तक, तो माहौल इतना लाइक सुंदर हो रहा था, लाइक सूरज दादा जो है वो भी खुद की जो रोशनी है या फिर उनकी जो गर्माहट है वो धीमी धीमी आंच पे रखे हुए थे। और जो मौसम था, जो ग्रीनरी थी, लाइक इतना ज़्यादा हरा भरा था वो गार्डन, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जाके बैठ जाती है वहाँ पर, जो सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ पर बैठ चुकी थी, और बैठ कर वो बहुत ही खुश होकर देख रही थी सब कुछ। उसका मूड बहुत ही फ्रेश लग रहा था उसको। और तभी वो देखती क्या है, जो ऋचा और प्रिया है वो जा रहे हैं जॉगिंग के लिए। दोनों क्या मस्त लगते हैं एक साथ, दोनों ही एक ही लाइक कैटेगरी का है, ये भी बॉसी एटीट्यूड वाली, वो भी बॉसी एटीट्यूड वाली, एकदम 100%। वो दोनों एक परफेक्ट है वो दोनों। उन दोनों को देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती कि ठीक है। और वो जाती है रूम पे, लाइक वहाँ से उठ जाती है और रूम पे जाती है, जाके विधि को उठाती है और बोलती है कि तुमको क्या जॉगिंग पे नहीं जाना है क्या, या घर पे बैठे बैठे क्या मोटी होनी है तुमको। और विधि भी लाइक कि वो सिर्फ नींद से जगी थी, उसकी आंखें भी नहीं खुल रहे थे, क्योंकि ये कुछ दिनों से जो उसका आदत उसने बिगाड़ के रखा हुआ था सौम्या ने, कि तुम बाहर नहीं जा सकती, जिम नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ वो नहीं करने दे रही थी। तो वो सोते सोते ना उसका एक आदत सा हो गया था कि अभी सुबह 8 बजे तक सोना या फिर उससे ज़्यादा सोना। और जो सौम्या है वो तो बकबक कर ही रही थी कि नहीं जाती, मोटी होनी है तुमको। तो वो बोलते अरे तुमने तो बोला था कि मैं जॉगिंग के लिए नहीं जा सकती। तो सौम्या बोलती है कि हाँ मैंने बोला तो तुमको सब कुछ मानना है क्या, मेरी बात तो सब कुछ तुम मानती नहीं हो, तो जो मानना नहीं चाहिए वो मान लेती हो। लेकिन वो सुबह सवेरे ही वो बरस पड़ गई थी उसके ऊपर। तो जो विधि है वो बोलती ठीक है मेरी माँ, मैं जा रही हूँ जॉगिंग पे तो जाना है, जा रही हूँ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये बोलकर लाइक वो डोलते डोलते जा रही है। और उसका जो लाइक जिम सूट है, लाइक
جو رننگ سوٹ ہے وہ نکالتی ہے اور وہ پہنتی بھی ہے اور نکل جاتی ہے. کیا وہاں پر سومیا کھڑی ہو کر وہ ہنس رہی تھی کہ یہ بدھو نیند میں کیا بول رہی ہے, کیا میں اس کو بول رہی ہوں, کچھ آتا پتہ نہیں ہے, بس چل دیے. اور وہ وہ ودھی جو ہے وہ سومیا نہیں, پریا اور ریچا سے نہیں ملتی, وہ اپنی اپنی چلی گئی تھی. ان دونوں کو اس کو پتا تھا کہ وہ دونوں اتنی دیر تک تو نہیں ویٹ کیے ہوں گے اس کا, اور ان کو پتا بھی تو نہیں ہے کہ ودھی آج آنے والی ہے. تو وہ 8:30 بجے تک وہ سبھی گھر واپس آ چکے تھے. جب پریا اور ریچا آ رہی تھی, وہ آتے ہوئے گھر پہ انٹری ہی کریں گے تو دیکھتی کہ ودھی بھی آ رہی ہے پیچھے سے. تو وہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو, تم جاگنگ پہ نہیں جاتی. تو ودھی ہانپتے ہانپتے بولتی ہے کہ ارے ہاں, آج پتہ نہیں سومیا کو کیا ہوا, اس نے صبح اتنی جلدی میں اٹھایا اور بولا کہ موٹا ہونا ہے کیا تم کو, جاؤ جا کے جاگنگ کر کے آؤ, کیا سوئی رہتی ہو سارا دن. مجھے نہیں پتا اس نے کیا کھا رہی ہے وہ, تو نے کیا سبزی میں کوئی ملاوٹ کرتی ہے کیا یہاں پر. تو وہ لوگ نا ریچا اور جو ہے تینوں لوگ ہی ہنسنے لگے تھے کہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب. تو وہ لوگ اندر تو جاتے ہیں, اور جو ہماری پریا ہے وہ بولتی ہے کہ ارے بھائی تجھ کو جیسے پتہ چل گیا ہے نا, تو سومیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ تیرے اور میرے بیچ میں کچھ ہے نہیں, تو اسی لیے ابھی تجھے جانے دے رہی ہے, تو سنبھل کے رہیو, بندی ٹائٹ ہے تمہاری, کب تمہارے جو پیج ہیں وہ ڈھیلے چھوڑ رہے ہیں, کب وہ ٹائٹ کر رہی ہے خود کو بھی نہیں پتا. تو بولتے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, اس کا جو سر کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہل چکا ہے. تو وہ بولتے اس کے سامنے مت بول دینا, پھر تمہارا کھانا پینا سب کچھ بند ہو جائے گا. تو وہ جب جاتے ہیں تو بولتے ہاں جب جا کے فریش ہو کے آ, اور وہ تینوں چلے جاتے ہیں. اور کچھ دیر میں وہ لوگ فریش ہو کر آ چکے تھے لیونگ ایریا تک. اور جو ہماری سومیا تھی وہ بھی ناشتہ بنا کے وہ بیٹھی ہوئی تھی, اور للی, میشا اور لیزا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اور جو لڑکے تھے نا ریچا کی ٹیم کے, وہ دونوں اتنا زیادہ باتیں کرتے نہیں تھے سومیا کے ساتھ, کیونکہ کیسا لگتا بھی تو ہے باس کی تو ان کے ساتھ جا کے, اور باس کا غصہ انہوں نے دیکھا بھی تھا, تو رسک نہیں لے سکتے نا, کہیں پتہ نہیں نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے لوگ. تو وہ اور کچھ نہیں بولتے, اور پنیا کو ودھی نے اٹھا کے لے کے آ چکی تھی. اور وہ جب آتے ہیں تو سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں, ناشتہ وہ لوگ کر بھی لیتے ہیں. اور ناشتہ کرنے کے بعد جو پنیا ہے وہ سومیا کے ساتھ رہ جاتی ہے, اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے آفس ایریا تک, اور جا کے وہاں پر گدھوں کی طرح مزدوری کرنے لگتے ہیں. اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے کام کرتے کرتے جو ہماری پریا ہے وہ پوچھتی ہے ودھی سے کہ کیا پلان ہے, آج کب تک جائے گی وہاں پر. وہ بولتے کہ کہاں پر جانا ہے, تو بھول گئی کیا تیواری کے گھر پہ ایک پارٹی ہے, اس نے بلایا ہے ہم سب کو. تو جو لیزا ہے نا وہ بولتی میم کیسی پارٹی. تو وہ بولتے ارے ہاں تم کو تو پتہ بھی نہیں ہے, کل تو تم جلدی جلدی چلی بھی گئی تھی. تو اس کو سب کچھ کلیئر کیا جاتا ہے. تو وہ نا ایسا بولتی ہے بھائی شاہ کیا کتنی دنوں بعد پارٹی کرنے کو ملے گا. آپ دونوں کے چکر میں تو میں بھول بیٹھی تھی کہ میں انسان بھی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں روبوٹ بن چکی ہوں. کتنا زیادہ کام کرواتے ہو یار آپ لوگ, تھوڑا سا انکریمنٹ بھی دے دو ہماری سیلری کو, پھر نہ کام کرنے میں زیادہ مزہ آئیں گے. تو ودھی اس کو گھورتے ہوئے دیکھتی ہے اور بولتی کہ جو تمہارے کام کی حال ہے نا, ایک بھی کام تو تم ڈھنگ سے کرتی نہیں ہو. مجھ کو وہ سارے چیزوں کو سدھارنا پڑتا ہے, اور تم کو انکریمنٹ چاہیے کیا, کس بات کا انکریمنٹ دو تم کو, یہ کام بگاڑنے کی. تو وہاں پر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں, اور جو للی ہے وہ آتی ہے, کیونکہ وہ لوگ تو اتنے دن سے وہاں پر اتنے مشغول تھے کہ ان کا جو ایک آفس بھی ہے وہ یہ چیز بھول چکے تھے کہ یہاں پر جو رنگ رلیاں منایا جا رہا تھا ایک اپنی اپنی بندیوں کے ساتھ, وہ بھول چکے تھے کہ ان کی آفس میں بھی ان کو دھیان دینا چاہیے. اور جو
للی ہے وہ آتی ہے، بولتی میم ایک گڑبڑ ہو چکی ہے، وہاں پر جتنی بھی پروجیکٹ تھے ان سارے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ وہ سب لوگ لائک 2-3 کا نام لیتی ہے، بولتی کہ یہ لوگ آپ سے میٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائک آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو ودھی بولتی تم کو اب پتہ چلا ہے؟ تو وہ بولتی میم میں کیا کروں، میں بھی تو یہاں پر کام ہی کر رہی تھی۔ تو بھائی سب لوگ نا یہاں پر ایسے اتنے زیادہ انوالو ہو چکے تھے کہ باقی کچھ کا ان کو کچھ دھیان ہی نہیں رہتا۔ تو جو ودھی ہے وہ بولتی ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، پرسوں کا میٹنگ رکھ دو، ہم یہیں سے لائک ویڈیو کانفرنس میں بات کر لیں گے، اور وہاں پر جو ہے باقی مینیجرز ان کو بولو بہت اچھے سے چیزوں کا دھیان رکھے، کیونکہ ایک یہی پروجیکٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایکول امپورٹنٹ ہے۔ تو وہاں پر لائک بہت زیادہ بزنس ٹاک ہوتا ہے، لائک ان کی اسٹوری میں بہت زیادہ ہی بزنس ٹاک ہے، میں کیا کروں۔ تو وہاں پر بہت دیر تک وہ لوگ کام کرتے ہیں، دین لنچ بھی کر لیتے ہیں۔ لنچ کرنے کے بعد جو ہے ودھی وہ جا کے اپنے روم میں لائک پسر سے جاتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹائرڈ فیل ہو رہا تھا، اور ونیا آ کے لائک اس کی لائک پیٹ میں بیٹھ کر نا وہ اچھل رہی تھی، اور لائک اس کو بول رہی تھی کہ بڑی کھیلو نا میرے ساتھ، کھیلو نا میرے ساتھ، ابھی تو بہت دن ہو چکے آپ میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہو۔ پر بڈی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا تھا، بڈی اتنے زیادہ ٹائرڈ تھے۔ جو سومیا ہے وہ باہر لائک جو ڈشز تھے وہ ساری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، لائک جو ہمارے سرونٹس لائک ان کے سرونٹس تھے ان سے بات کر رہے تھے، اور لائک وہ ویسے ہی کام کر رہی تھی، اور یہاں پر ونیا اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی، پر ودھی کا ہمت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو جواب میں بھی مستی دیا جائے۔ تو کچھ دیر بعد نا جب سومیا ہے وہ آتی ہے روم پر اور دیکھتی کیا ہے، ونیا اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کر اچھل رہی ہے۔ کتنا درد ہوتا ہے بھائی۔ تو وہ نا لائک دروازے سے ہی چلاتی ہے کہ ونیا نیچے اٹھو، کیا کر رہے ہو تم؟ اور وہ لائک گھبرا کے نا جلدی سے آواز ہٹ جاتی ہے، اور ودھی بولتی کہ کیا ہے تم کو، تم ونیا سے ایسے کیسے بیہیو کرنے لگ جاتی ہو، اور کیا میں کیا بچی ہوں کوئی، مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا کہ ونیا کیا کر رہی ہے، میں بول نہیں سکتی کیا، تم کو ہمیشہ کیوں ایسا کرنا ہوتا ہے؟ تو بولتے ارے تم کو ہی تو دکھ ہوگا، تم کو ہی تو پین ہوگا، تب میرے پاس چلاتے چلاتے آؤ گے، تو پہلے سے ہی چیزوں کو ٹھیک کر دوں یہی تو اچھا ہے۔ تو وہ بولتی ہے کہ نہیں چاہیے مجھے تمہارا اچھا، اور وہ لائک ونیا کو کھینچتے ہوئے پھر سے لے جا کے اس کے پیٹ کے اوپر بٹھا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی تھی، اور باتیں کرتے کرتے کب وہ دونوں لائک ودھی کے اوپر ہی ونیا سو چکی تھی، اور ودھی بھی اس کو پکڑتے ہوئے سو چکی تھی، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ ودھی بہت زیادہ ٹائرڈ تھی، اور سومیا وہاں پر بیٹھ کر لائک ایک سائڈ پہ بیٹھ کر لائک وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی فون کو اسکرول کر رہی تھی، اور جب دیکھتی ہے کہ یہ دونوں اتنی کیوٹ طریقے سے سوئے ہوئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کی فیس میں ایک الگ سی ہی اسمائل آ سی جاتی ہے۔ وہ کرتی کیا ہے، وہ اپنی فون کی جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ اس کو اوپن کرتی ہے، اور ان کے پاس جا کے ایک سیلفی لے لیتی ہے، اور اس کو بہت دیر تک لائک بیٹھ کر وہ دیکھتی رہتی ہے کہ اتنا زیادہ کیوٹ لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ۔ اور یہ تو سومیا کر ہی رہی تھی، تب نا ہماری جو پریا ہے وہ آتی ہے روم پر، لائک اب وہ نوک کر کے ہی آتی ہے، اور آتی ہے تو جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کون ہے، تو جو پریا ہے وہ بولتی ہے ارے میں ہوں پریا، تو سومیا بولتے ہاں ہاں آ جاؤ، دروازہ کھلا ہی ہے۔ تو وہ بھی آتے اور دیکھتی کیا ہے، ودھی اور ونیا سوئے ہوئے ہیں، تو وہ بولتے ارے یہ ابھی تک سوئی پڑی ہے، اس کو ریڈی نہیں ہونا ہے کیا؟ تو وہ بولتے ریڈی کس بات کے لیے؟ وہ ارے تیواری کے وہاں پر جانا ہے نا، تو سومیا کو بھی یاد آتا ہے کہ ہاں بھائی جانا تو ہے، تو وہ بولتے اچھا ٹھیک ہے کب نکلنا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں اگر تم عورتوں کو زیادہ دیر نہ لگے تو ہم 6، 6:30 یا پھر 7 بجے تک نکل جائیں گے۔
اگر تم کو بہت زیادہ دیر لگے گی تو تم لوگ ابھی سے ریڈی ہونا شروع کر دو. لائک وہ ٹونٹ مر کے چلی گئی تھی. اب جو سومیا ہے وہ بولتی کیا کیا، تو وہ بولتی کچھ نہیں، ریڈی ہو جاؤ اور اس کو بھی کمبھکرن کو بھی اٹھا دو. اور یہ بول کر وہ نکل جاتی ہے اور جاتی ہے ریچا کے پاس. اور ریچا کے پاس جا کے نا وہ ریچا کے لیے جو خرید کے لائی تھی وہ گفٹ، لائک وہ ڈریس، وہ ریچا کو دیتی ہے اور بولتی کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے میں نے لائی تھی، کل تو دینے کی موقع نہیں ملا تو سوچی کہ آج دے دوں، تو یہ لو. اور یہ بول کر نا وہ ریچا کے ہاتھ میں وہ پیکٹ پکڑا دیتی ہے اور وہاں سے نکلنے لگتی ہے. تو ریچا بولتی ہے کہ ارے سنو تو، جا کہاں رہی ہو؟ تو وہ بولتے ہاں بولو. تو وہ بولتے کہ آپ نے یہ کیوں خریدا میرے لیے؟ تو جو پریا ہے وہ بولتے خریدا اس لیے کیونکہ مجھے لگا یہ آپ پہ بہت زیادہ جچے گا، آپ کے لیے ہی یہ ڈریس بنایا گیا ہے شاید، تو میں نے سوچا تو پھر کیوں ہی موقع کو گنوانا، آپ کو ہی دے دیا جائے. اور جو ریچا ہے وہ لائک بلش کرنے لگ گئی تھی اور بولتے کہ ہاں ویسے تو میں نے بھی آپ کے لیے کچھ خریدا تھا، اگر آپ کو صحیح لگے تو آج وہ پہن لینا. تو یہ جب سنتے ہیں نا پریا، اس کی فیس میں اتنا بڑا ایک اسمائل آتی ہے کہ واہ بھائی واہ، میرے تو ریٹرن گفٹ مل گئے مجھے. تو وہ بولتی ہے ہاں ہاں دو نا، تو کھڑی کیوں ہو، میں تو شوق سے پہنوں گی. تو وہ بولتے ایکچولی وہ تھوڑا سا فارمل ہے، آپ تو ویسے ہی لک لائک آپ ودھی کی طرح ہی تیار ہوتی ہو، تو میں نے اور کچھ سوچا نہیں ویسے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، جو لائی ہو وہ ہی پہن لوں گا، کوئی پھٹے پرانے کپڑے تو نہیں ہے نا؟ تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا کیونکہ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں نا، تو وہاں پر ایک امیج بھی تو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ہنستے اور بولتے نہیں پھٹے پرانے نہیں ہیں، برانڈ نیو ہے اور برانڈڈ بھی ہے، تو آپ پہن سکتے ہو، پر تھوڑا سا فارمل ہے. تو وہ بولتے کوئی بات نہیں، ودھی بھی فارمل ہی پہنیں گی، اور آپ کیا پہنیں گی؟ تو وہ بولتے ہیں ہاں وہ جو میں نے کل ڈریس لیا تھا نا، لائک وہ والا میں پہننے والی ہوں. تو وہ بولتے ہاں ہاں وہ بہت اچھا لگے گا آپ پہ، آپ کے اوپر، وہی پہنو. وہ بھی تھوڑا سا اور زیادہ حوصلہ افزائی کر کے جاتی ہے. اور جو ریچا ہے وہ اس کو ایک پیکٹ پکڑا دیتی ہے، اس میں نا ایک شرٹ تھا اور ایک بلیزر تھا، وہ وائٹ کلر کی میں تھی، وائٹ اور بلیک میں تھی، تو بہت ہی لائک وائٹ اور بلیک کی پیٹرن میں تھی، وہ بہت ہی لک بہت اچھا تھا. اور وہ لے کر نا لائک ٹہلتے ٹہلتے لائک ڈولتے ڈولتے وہ جاتے کہ بھائی مجھے تو بہت زیادہ کچھ مل گیا، میرے تو ایکسپیکٹیشن کی باہر کی چیزیں مجھے مل گئی ہیں. اور یہ چیز کرتے کرتے وہ جاتی ہے اور جا کے لائک مرر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. پیکٹ کو اس نے وہاں پر ہی رکھ دیا تھا، اس کے لیے یہ گفٹ وغیرہ میٹر نہیں کرتے تھے، لائک کسی کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں. وہ جو بھاؤ سے اس نے اس کو دیا تھا، وہ جو ایک جیسچر اس نے اس کے سامنے دکھایا تھا، وہ اس کو بہت ہی پیارا لگ گیا تھا. لائک ریچا ہی اس کو پسند آ گئی تھی اب. اور یہاں پر یہ سب چل رہا تھا اور وہاں پر ودھی کو لائک بلاتے بلاتے اس کی لائک ایسا ہو چکا تھا کہ اس کو اتنا زیادہ بلانا نہیں پتا تھا ودھی کو، وہ فٹاک سے ہی نیند سے اٹھ جاتی تھی. پر اس کو اب بلاتے بلاتے سومیا کے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے، پر وہ اٹھنے کا اس کا نام ہی نہیں ہے. اس کو بلاتے بلاتے ونیا تک اٹھ چکی تھی، پر وہ سوئی پڑی تھی، لائک اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو نشہ دے دیا ہے، اب وہ نشے کر کے سو رہی ہے. اور وہاں پر ونیا اس کو لائک کھینچ رہی کہ بڈی اٹھ جاؤ بڈی اٹھ جاؤ، ہمیں جانا بھی ہے. لائک اس کو اب تک اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں اب تیار ہونا ہے، دین کہیں پر ہمیں جانا بھی ہے. پر ودھی کا اٹھنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ لائک نہ کر کے نہ سومیا کرتی کیا ہے، اس کی گال میں ایک چپیڑ مارتی ہے، اور جو چپیڑ کھا کے اس کی جو آنکھیں کھولتی ہے نا، وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ بہت زور کی پڑ گئی تھی. تو وہ
لائک گھورنے لگتی ہے سب کو، اور آنکھیں اتنے لال ہو رکھے تھے اس کو ہی، مان لو کہ وہ نشہ ہی کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جو سومیا ہے وہ پوچھتی ہے اس کو کہ تم کیا نشے کر کے سوئی تھی؟ اتنا زیادہ نیند میں کون جاتا ہے؟ اور یہ آنکھیں اتنے لال کیوں ہو رہے ہیں تمہارے؟ تو وہ بولتے ارے پتہ نہیں، مجھے بہت زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہے، میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو لائک وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے نا کہ تھکان ہو چکی ہے، یا پھر تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پر اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اٹھ جاؤ، ہمیں جانا بھی تو ہے۔ تو وہ بولتے ہیں ہاں جانا بھی تو ہے، کتنے بجے ہے؟ تو وہ بولتے ہیں 5:30 بجے ہے۔ اور ودھی بولتی اتنی جلدی کیوں اٹھایا؟ ہم تو 7 بجے تک جائیں گے نا، تو تم مجھے 6:30 بجے اٹھا دیتی، میں تب تک ریڈی ہو جاتی۔ تو بولتے ہاں تم کو ٹائم نہیں لگے گا کیا؟ تو وہ بولتے نہیں مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، میں فٹاک سے ریڈی ہو جاتی ہوں، تم جاؤ جا کے تم ریڈی ہو، مجھے تھوڑا سا سونے دو۔ اور جو سومیا ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتی بھائی، کیونکہ اتنا زیادہ سونا وہ کرتی نہیں ہے، لائک اتنا زیادہ نیند اس کو آتی نہیں ہے ودھی کو۔ تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے سونا ہے تو سو جاؤ، پر بعد میں جب بلاؤں گی اٹھ جانا۔ تو وہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے، اور یہ بول کے وہ سوتی ہے، اور جو سومیا ہے وہ چلی جاتی ہے اپنی روم میں، کیونکہ وہاں پر جا کے اس کو ریڈی بھی ہونا ہے۔ اور جو ونیا ہے وہ لائک ودھی کو اب پوک کر رہی تھی کہ بڑی اٹھو نا، آپ سے بات کرنے ہیں، بڑی اٹھو نا۔ اور ودھی بھی لائک کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہا ہے بچہ، آپ بھی سو جاؤ میرے ساتھ، اتنا پریشان نہیں کرتے نا، بڑی سوئے ہوئے ہیں نا، آپ کو پتا ہے نا بڑی کو نیند آ رہی ہے۔ پر ونیا وہ اس کو پوک کیے جا رہی تھی کہ بڑی اٹھ جاؤ۔ اور اس کا یہ کرتے کرتے کب ودھی لائک بولتے کہ نہیں اٹھنا مجھے سونا ہے، یہ بولتے کب وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی اس کو بھی نہیں پتا۔ اور ونیا نہ کر کے لائک اس کو بھی اب یہاں پر بیٹھ کر بورنگ لگ رہا تھا، وہ چلی جاتے روم سے باہر، اور باہر جائے گی تو جائے گی کہاں، وہ ادھر ادھر ڈولنے لگ گئی تھی۔ اور جب وہ سرونٹس دیکھتے ہیں کہ یہ ونیا ادھر ادھر گھوم رہی ہے پر کچھ کر نہیں رہی ہے، تو وہ لائک اس کو گود میں اٹھاتے ہیں اور بولتی کہ کیا ہوا ہے، آپ یہاں پر کیوں گھوم رہی ہو، آپ کی مما کہاں ہے اور میم کہاں ہے؟ لائک میم سے وہ مین کرتی ہے کہ ودھی کہاں پر ہے۔ تو جو وہ بولتے کہ بڑی تو سو رہے ہیں، مما ریڈی ہونے گئے ہیں، میں کیسے جاؤں، مما تو اوپر ہے نا۔ تو وہ لوگ بھی لائک اس کے ساتھ بات کرتے کرتے وہ بولتے ٹھیک ہے چلیے آپ کی مما کے پاس آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور ودھی کے پاس تو نہیں جاتے، وہ اوپر کے روم میں سومیا کے روم میں جاتے ہیں، اور جا کے لائک ڈور میں نوک کرتی ہے۔ پر جو سومیا تھی وہ تھی واش روم میں، اور للی وہاں پر تھی، تو وہ بولتی کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولتے ہاں شاید میم سوئی ہوئی ہے، اور ونیا کی مما جو ہے وہ اوپر لائک اس روم میں ہے، تو وہ نیچے گھوم رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ہاں ایک کام کرو مجھے دے دو، لائک للی اس کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اور للی کے کپڑے کے ساتھ نا جو ونیا کے کپڑے تھی پریا نے خریدے تھے، وہ فراک وہ للی اور میشا کے کپڑوں کے ساتھ چلے گئے تھی، تو وہ بولتے ہیں میرے پاس دے دو میں اس کو تیار کر دیتی ہوں۔ اور وہ لے کر چلی جاتی ہے ونیا کو، لائک ونیا کے ساتھ وہ بہت ہی سب لوگ سویٹ تھے، اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کب اس کو تیار کر دیتے ہیں۔ اور وہ بندی اتنا زیادہ خوبصورت لگتی ہے ہر ایک ڈریس میں، وہ اتنی زیادہ لائک وائٹ اسکن تھی نا اس کی، اور اس کے لیے جو فراک لیا گیا تھا وہ بھی تھا بلو کلر میں۔ لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کو پنک میں یا پھر بیبی پنک میں بہت زیادہ کھلتے ہیں بچے، پر ونیا بلو میں بھی کھل رہی تھی، لائک اتنا بہت زیادہ سندر لگتی تھی۔ اور للی خود تیار ہو کے لائک ہوئے بنا وہ ونیا کو دیکھ رہی تھی، اور میشا کو بول رہی تھی کہ دیکھو نا بیبی، یہ
ونیا کتنی زیادہ کیوٹ ہے، یہ ہر ایک چیز میں اس کو ڈھال جاتی ہے، کتنی کتنی کیوٹ ہے نا یہ. تو میشا جو ہے وہ ہاں ونیا بہت زیادہ کیوٹ ہے. میری تو کبھی اس کی اوپر سے نظر ہی نہیں ہٹتی. اور اس کے چال ڈھال دیکھے ہو کبھی نوٹس کیا ہے؟ یہ کتنی کیوٹ کیوٹ حرکتیں کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ میں اس کو پکڑوں اور کھا جاؤں. اور یہ بول کر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں. وہ بولتے نہیں نہیں یہ مت کرنا، کھا مت جانا، پھر تو ودھی میم ہم دونوں کو الٹا لٹکا دیں گے. اب بولتے ہاں ابھی اگر ان کی غصے کو اگر فیس نہیں کرنا ہے نا تو جا کے جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ، اور ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو وہ دونوں بھی لائک ریڈی ہو جاتے ہیں. وہ دونوں ہی ایک نہیں لائک دونوں الگ الگ ڈریسز ویئر کرتے ہیں، پر وہ کپل تھیم تھی کہ وہ کلر کوڈ میچ کرتی تھی. اور ادھر جو ہماری پریا جی ہے وہ تو بھائی چہکتی ہوئی وہ جو سیٹ ہے ان کا پہنتی ہے، اور پہننے کے بعد وہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں مرر کے سامنے سے ہٹ جاؤں. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ پریا نے اس کو جکڑ کے رکھا، لائک پریا نے ریچا نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے. اور لائک وہ اپنے ہی دھن میں لائک مست ملنگ گھوم رہی تھی. اتنا وہ بلش کر رہی تھی، اتنا وہ خوش تھی، اتنا وہ چہک رہی تھی. لائک وہ ویسے بھی سندر ہے، اور جو اس کے اوپر پیار کا ایک نشہ چلا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ کھل کے آ رہی تھی اس کی خوبصورتی. اور جو ہماری ریچا جی ہے وہ بہت دیر بعد لائک ریڈی ہونے کے بعد وہ آتی ہے، کھٹکھٹاتی ہے اس کی ڈور. اور جو پریا ہے وہ لائک مسکراتے مسکراتے بول دیتی ہے کہ جو بھی ہے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہی ہے. تو وہ آتی ہے اور آتے ہوئے بولتی ہے کہ کیا ہے آپ اتنا زیادہ کیوں چہک رہی ہو؟ تو جو پریا ہے وہ لائک ہک چکا کے اٹھتے ہوئے وہ بولتے کہ تم کب آئی، اور سوری آپ کب آئی ریچا جی؟ تو وہ بولتے میں تو ابھی آئی، آپ نے ہی بولا کہ آ جاؤ. آپ کو کیا یہ ڈریس اتنا زیادہ پسند آ گیا؟ یہ تو فارمل ہی ہے. تو وہ بولتی ہے ہاں آپ نے دل سے جو دیا ہے میرے دل کو چھو گئی ہے آپ کی یہ گفٹ. تو وہ لائک وہاں پر کھڑی ہو کر لائک فلرٹنگ کر رہی تھی ہماری ریچا جی کے ساتھ. اور جو ریچا ہے وہ بولتی ہے ویسے سیریسلی آپ کو بہت جچ رہی ہو اس فارمل پہ بھی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اور جو پریا ہے نا وہ شرماتے ہوئے بولتی ہائی میں مر نہ جاؤں. اور یہ بول کر وہ وہاں سے لائک نکل جاتے ہیں، لائک بہت بڑی بڑی پیروں سے وہ نکل جاتی ہے وہاں سے. اور جو ریچا ہے وہ وہاں پر کھڑی ہو کر ہنسنے لگ گئی تھی کہ کیا پاگل جیسی حرکتیں ہیں. اور جو پریا ہے وہ خوش ہوتے ہوتے نا وہ جا رہی تھی ودھی کے پاس کہ ودھی کو جا کر بولوں گی کہ ریچا نے مجھے کیا کمپلیمنٹ دیا ہے. تو جو جاتی ہے جب وہ ودھی کے روم پہ، اور دیکھتی کیا ہے ودھی کی ایک ہاتھ ایک پیر بیڈ سے نیچے گری ہوئی ہے. اور وہ کیا گدھے گھوڑے بیچ کر گدھے گھوڑے کے طبیلے بیچ کر وہ سوئی رہی ہے. ودھی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا جو اتنا زیادہ سندر موڈ تھا وہ اتر جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. تو وہ جا کے نا لائک ودھی کو لات مار کے لائک اٹھتی ہے اس کی بیڈ پہ، اور اس کی ایک بم پہ ایک لات مارتی ہے اور پھینک ہی دیتی ہے اس کی بیڈ سے. اور ودھی کو جو لائک وہ اس کو نا لائک چیسٹ ایریا میں تھوڑا سا اس کو پریشر پڑ کے اس کو تھوڑا سا بہت درد ہو رہا تھا کہ پیٹ میں بھی ونیا نے بیٹھ بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا تو اس کو پین بنا ہی دیا تھا. اور وہ اپنے پیٹ کو پکڑتے ہوئے جو وہ چیخ رہے تھے، چیخنا مطلب کہ وہ ممی کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے یہ بول رہے تھے. اور جو ہماری پریا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا گئی تھی کہ بھائی زیادہ تو نہیں لگ گئی. تو وہ اترتی ہے بیڈ سے اور دیکھتی کہ ہے وہ لائک نیچے گری ہوئی ہے اور اس کو پیٹ کو پکڑتے ہوئے وہ رو رہی ہے. رونا مطلب اس کے آنکھوں سے پانی چلا آیا تھا کیونکہ نیند میں تھی. نیند میں چیزیں تھوڑا زیادہ ہی شوکنگ ہوتا ہے. تو وہ اس کے سر پہ سہلا رہی تھی. وہ بولتی کہ ودھی زیادہ تو نہیں لگا نا، ودھی بولنا زیادہ تو نہیں لگا نا، ٹھیک ہے نا سب کچھ، رو کیوں رہی ہے؟
زیادہ لگ گیا ہے کیا؟ ڈاکٹر بلاؤں کیا؟ ودھی بول تو۔ لائک اتنا زیادہ سندر ماحول تھا اور یہ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو ودھی کا جب ٹوٹتا ہے، لائک اس کی آنکھوں سے جب نیل جاتا ہے تو وہ بولتے کیا کرتے رہتے ہے پریا یار، تو ابھی پیٹ میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے، اور وہ بولتی کہ اوپر بھی درد ہو رہا ہے اس کو۔ تو وہ بولتے میں نے یار اتنا سوچ کے نہیں کیا، مجھے لگا نہیں تھا کہ تجھے اتنا زیادہ چوٹ آ جائے گی۔ تو جب دیکھی کہ اس کی فیس بھی لائک ایک دم کالی سی ہو چکی تھی کہ بندی گلٹ میں جا رہی ہے، تو وہ بولتے ارے کوئی بات نہیں، ایک پین کلر لے لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، تو اتنا اتنا سوری مت فیل کر، ایک پلیز ایک گلاس پانی لے کے آ دے۔ تو وہ دوڑ کے جاتی ہے اور پانی لے کے اس کو دیتی ہے، تو وہ بولتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کو بیڈ میں بٹھاتی ہے۔ اور تب تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب ودھی غور کر کے دیکھتی ہے پریا کو، تو وہ بھی پریا کو لائک کمپلیمنٹ پاس کرتی ہے، کیا بھائی تو جچ رہی ہے، اتنا اتنا خوبصورت سوٹ تجھے کس نے دے دیا، تیرا پسند اتنا خوبصورت کب سے ہو گیا ہے؟ تو وہ بولتے کیا چھوڑ ابھی، اور وہ نا اپنی جو بلیزر ہے وہ اس کو اتارنے لگ گئی تھی۔ تو وہ بولتی کیا کیا کر رہی ہے، بلیزر کیوں اتار رہی ہے، اتنا خوبصورت تو لگ رہی ہے، میں نے تو اتنا اچھا کمپلیمنٹ بھی تجھ کو دے دیا ہے۔ تو وہ بولتے ہاں کیا کمپلیمنٹ، تجھے کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے ابھی؟ تو وہ بولتے ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کتنے دنوں سے میں نے جم نہیں کیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی باڈی میں پین ہو رہا ہے، تو وہ تو نے پھر سے پھینک دیا مجھے، تو وہ پین تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جو پریا ہے وہ پوچھتی ہے کہ تجھے کیا اسی وجہ سے اتنا زیادہ نیند آ رہی ہے کیا؟ تو بولتے ہیں ہاں یار میں 2-3 دن سے پین کلر کھائے جا رہی ہوں، پر جم کی عادت لگ چکی ہے مجھے ابھی، اب کچھ دن سے تو مجھے رننگ کے لیے بھی نہیں بھیجتی ہے، اور آج میں نے اتنا زیادہ جاگنگ کر لیا ہے کہ اب بہت زیادہ پین ہو رہا ہے میری باڈی میں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کیا کرا جا سکتا ہے اس چیز کا، اور لائک وہ وہاں پر تھوڑا سا سیریس موڈ ہو چکا تھا۔ تو جو ودھی ہے وہ بولتی کہ ویسے تو نے مجھے ایسے کیوں اٹھایا تھا، اب بول، یہ اداس چہرہ جو ہے وہ پھینک اتار کے۔ تو وہ بولتے ہیں ہاں میں تو یہ بولنے کے لیے آئی تھی کہ ریچا نے مجھے بہت اچھا ایک کمپلیمنٹ دیا ہے، پر آ کے سب کچھ گڑ کر دیا۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے اب چھوڑ بھی، ویسے یہ بتا کہ کیا کمپلیمنٹ دیا ہے بھابھی جی نے؟ تو جب بولتی ہے نا کہ بھابھی جی، تو اس کے فیس میں نا ایک بلشنگ سا آ جاتا ہے، تو بولتے ہیں آئی ہائے تم تو بلش کر رہی ہو پریا، کیا ہے بولو بولو بھابھی جی نے کیا بولا ہے تم کو؟ تو وہ نا لائک اب خوش ہو جاتی ہے، وہ اس کی دماغ سے چلا جاتا ہے کہ ودھی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو وہ بولنے لگتی کہ ایسا ایسا ہے، اور یہ جو بلیزر ہے نا وہ اسی نے مجھے گفٹ کیا ہے، اس کا پسند، اس کو جب میں نے گفٹ کیا تھا نا، اس کو جو گاؤن میں نے اس کے لیے لایا تھا، اس کے بدلے میں مجھے یہ والا گفٹ ملا ہے، لائک وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو ودھی نا اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور اس کو بھی شولڈر سے پکڑتے ہوئے کھڑی کرتی ہے، اور اس کو بہت ٹائٹ ایک ہگ کرتے ہیں اور بولتے کہ میں خوش ہوں تیرے لیے یار، بہت دنوں کے بعد تجھے اتنا چہکتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، معاف کر دینا اگر چھوٹے جب تھے ہم تیرے دل کو میں نے دکھایا ہوگا تو بولتی کیا تو بھی پرانے باتوں کو لے کر بیٹھ چکی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، ابھی تو نیا دن شروع ہونے والے ہیں، تیرے بھی اور میرے بھی شاید۔ تو جو ودھی ہے وہ بولتی ہے ہاں ہاں تو ایک کام کر سکتی ہے، جتنا جلدی ہو سکے تو ریچا کو پرپوز کر دے، نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آ کے اس کو چھڑا کے لے جائے تیرے سے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، شک شک بول، میں ابھی اس کو بھی نہیں کھو سکتی، اس کو میں تھوڑا سا زیادہ ہی تجھ سے بھی زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہوں۔ او ہو ہماری ہماری پریا جی ابھی پیار میں ہے کیا؟ تو وہ نا ودھی اس کو چھیڑنے لگی تھی، تو وہ بولتے چھوڑ اب دیکھ بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے، تو پلیز ریڈی ہو جا، ویسے بھی تو بہت زیادہ ہی لیٹ ہے۔ اور تو وہ بولتے ہاں ٹھیک ہے میں لیٹ ہوں،
پر باقی سب کہاں ہے، ان کو وہ کہاں ہے؟ تو وہ بولتے ہاں وہ باقی سب نہیں، تو یہ بول کہ سومیا کہاں ہے اور تیری بیٹی کہاں پر ہے؟ تیری بیٹی شاید للی میشا کے پاس ہے، اور تیری سومیا کہاں پر یہ مجھے نہیں پتا، وہ شاید اپنے روم پہ ہو سکتے تھے، کیونکہ تیرے روم پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اپنے روم پہ ہے۔ تو وہ بولتی اچھا ٹھیک ہے۔ تو ادھر سومیا ریڈی ہو رہی تھی، اور ادھر جو ودھی ہے وہ اس کا کیا، وہ نا ہمیشہ اپنے ساتھ ایک اچھا سا ایک سوٹ رکھتی تھی کہ کہیں پر اگر جانا پڑ جائے اس کو تو وہ مینج کر سکے۔ تو اس کے پاس وہی سوٹ تھا، تو اس نے وہ لائک نکالا اور پہن لیا، اور اس کا سوٹ ایسا تھا کہ پورا بلیک تھا، اور جو لیفٹ شولڈر کی طرف نا، اور لیفٹ شولڈر سے اس کا پورا جو سلیو تھا اس میں پورا گولڈن تھریڈ سے وہ ایمبرائڈری کا بہت زیادہ خوبصورت ایک ڈیزائن ہوا تھا، اور وہ بہت ہی جچ رہی تھی، لائک بہت ہی سندر لگ رہی تھی اور کانوں میں تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا بالی لگا لی تھی، اپنی بالوں کو کھول کے رکھی ہوئی تھی، اور سندر لائک ایک دم مائلڈ سا ایک لک تھا اس کا، بہت ہی ایلیگنٹ لگ رہی تھی۔ اس سے زیادہ میں اس کی روپ کی ورنن کر نہیں پاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اور جو ودھی وہاں پر تو ریڈی ہو رہی تھی، اور جو ہماری پریا ہے وہ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ تو وہ بولتی کیا یار، تو نے تو میرا دل ہی توڑ دیا، میں ابھی پیار تو کرتی ہوں ریچا سے، پر تیری طرف بھی میرے جو نظریں ہے نا وہ جھک جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں، اتنی سندر کیوں ہے تو جلدی جلدی ایک کام کر، تو جلدی جلدی سے نا سومیا سے شادی کر لے، اس کے بعد نا تیری طرف میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی۔ تو ودھی بولتی ہے کہ ایک کام تو کر، تو جا کے ریچا سے شادی کر لے، دین ریچا تیری آنکھوں کو نا وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے رکھ دے گی، بندی جو کرک ہے نا وہ کر ہی دے گی، تو کسی اور کی طرف ویسے دیکھ بھی نہیں پائے گی۔ تو وہ بولتی ایسا ہے کیا، ریچا اتنی خروش ہے؟ تو وہ بولتے خروش نہیں، خروش کی ماں ہے، تو جب اس کی پلے پڑ ہی چکی ہے تو میں ریچا کو ابھی بول دوں گی کہ تجھے تھوڑا سا ٹائٹ دے کے رکھے، اتنی ڈھیلی نہ چھوڑے تجھ کو۔ تو یہاں پر یہ سارے لوگ مذاق کر رہے تھے، اور جو سومیا ہے وہ لائک اپسرا لائک پری، کیا بولو جو بولو وہ کم، ان کی طرح اترتی ہے سیڑھی سے اور آتی ہے ودھی کے روم پر، اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے لائک وہ آئی تھی ودھی کو اٹھانے، پر آ کے دیکھتی کیا ہے، ودھی ریڈی ہو رہی ہے اور وہ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور ودھی مرر سے اس کو دیکھ رہی، کیونکہ جو مرر ہے وہ ایک دم دروازہ کی سامنے بول سکتے ہو، اور جو وہ لگ رہی تھی بھائی، وہ اس کا ساری نا اس میں بھی ایمبرائڈری تھی، وہ کیا بولے، ریڈ اور پنک کی مکسڈ ایک کلر میں تھی، مجھے پتہ نہیں ہے کلر کے بارے میں اتنا، مجھے اتنا ہی پتہ ہے سفید، کالا، پیلا، نیلا، یہی ساری چیزیں مجھے پتہ ہے، میں لڑکیوں کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں ہوں، تو چھوڑ دو مجھے۔ اور وہ اتنا گارجس لگ رہی تھی، اس کے کان میں بھی تھوڑا جھمکے تھے، لائک اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اتنا بڑا بھی نہیں تھا، مڈل سائز کا تھا، اور میں نے بولا تھا نا کہ اس کے گلے میں ہر وقت ایک چین ہوا کرتا تھا، پر پتہ نہیں کیسے جب وہ ڈریس چینج کر رہی تھی وہ جو چین تھا وہ بیچ میں سے ٹوٹ کے نیچے گر گیا تھا واش روم میں ہی، تو وہ چین تو ٹوٹ گیا تھا، اور وہ چین وہ اس کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ یہی بولے گی کہ ودھی اٹھو اور دیکھو میرا چین جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پر جب دیکھتی ہے ودھی کی طرف کہ وہی واہ، یہ تو قیامت ڈھا رہی ہے، اور ودھی وہاں سے بھی لائک کہ یہ تو قیامت سے بھی زیادہ کچھ ڈھا رہی ہے، تو وہاں پر پریا بیچ میں لائک بیٹھی ہوئی، وہ بولتے کہ اتنا زیادہ تراشو مت ایک دوسرے کو، اگر یہیں پر کھڑے ہو گئے نا تو پھر تیواری کے گھر میں ہمیں اور جانا نہیں پڑے گا۔ تو اس کے ہاتھ میں نا جو چین تھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑی ہوئی تھی، تو ودھی کیا کرتی ہے، وہ بولتی کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ بولتے ارے ہاں یہی بولنا تھا، میرا جو چین ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے،
پتہ نہیں کیسے واش روم میں گر گیا تھا، تو ابھی اس کو تم رکھ دو کہیں پر. تو وہ بولتی ہے تم رکھ دو کبرڈ میں، کہیں پر بھی رکھ دو پر سنبھال کے رکھنا. اور وہ ویسا ہی کرتا ہے، کبرڈ میں رکھ دیتی ہے. اور جو ودھی تھی نا وہ آڑھی ٹیڑھے نظروں سے اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ جہاں پر بھی وہ جا رہی تھی اس کی آنکھ صرف کیمرے کی طرح اس کی پیچھا کر رہی تھی. اتنا زیادہ وہ سندر لگ رہی تھی، بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی. اور کیا ان دونوں کا بھی کلر کمبینیشن ہے. ایک تو پورا بلیک اینڈ وائٹ، اس کا چہرہ وائٹ اور اس کے کپڑے بلیک، تو وہ بلیک اینڈ وائٹ. اور ایک پورا رنگین، بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے ان دونوں کی. اور ادھر سے نا ونیا دوڑتے دوڑتے آ رہی تھی، ممی ممی کرتے کرتے. سب کوئی نیچے آ رہا تھا تو ونیا بھی آ رہی تھی. اور ونیا بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی. اور کیا ہوتی ہے نا، وہ آتے دوڑ کے تو آ رہی تھی، آتے آتے نا وہ کھر سی جاتی ہے، پیر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو جو ہماری پریا جی ہے وہ جا کے اٹھاتی ہے اور بولتی کہ کیا ہے بچہ، اتنا زیادہ کیوں دوڑ بھاگ کرتی رہتی ہو آپ گر گئی نا ابھی، اگر چوٹ لگ جاتی زیادہ تو وہ بولتی کہ سوری میں تو جلدی سے بڑی کے پاس آ رہی تھی. اب میں پتا نہیں کیسے میرے پیر جو ہے نا وہ سلپ کر گئے اور میں پھسل گئی. تو وہ ہنسنے لگ گئی تھی پریا ہمارے. اب بولتی کہ ہاں ابھی سے دوڑ بھاگ زیادہ مت کرنا، کیونکہ آپ ہماری ایک لوتی کیوٹ سی بچی ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر چھینک بھی آتی ہے نا تو ہماری دل رونے لگتی ہے. تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اور ودھی بھی وہاں پر آتی ہے اور اس کی گالوں کو کھینچتے ہوئے بولتی کہ ہاں آپ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا. آپ نا میری ایک دم لوتی ایک بچی ہو، آپ کو اگر کچھ ہو جائے نا تو میں آپ کو ہی پیٹنے لگ جاؤں گی. تو ونیا وہ کھلکھلانے لگ گئی تھی، کیونکہ سب کوئی کا جو آج مزاج ہے وہ بہت اچھا تھا. بہت ہی سب لوگ بہت چہک رہے تھے. اور جو ریچا ہے وہ سب کو ہی آ رہا تھا. تو ریچا بھی آتے ہوئے وہ بولتی کیا ہوا، آپ نے بلیزر کیوں اتار دیا؟ تو وہ بولتے نہیں ایسے ہی اتار کے رکھا، ابھی پہن لیتی ہوں. تو وہ جلدی سے جلدی ونیا کو ودھی کے گود میں دے دیتی ہے اور وہ اپنی بلیزر کو پہننے لگتی ہے. اور جو کالر ہے نا اس کا وہ تھوڑا سا میس اپ ہو چکا تھا. تو ریچا آتی ہے سامنے اور اس کو جو کالر ہے اس کو ٹھیک کرنے لگتی ہے. اور پیچھے سے جو ودھی ہے وہ اس کو آنکھ مارتی کہ واہ بھائی واہ، تم تو موقع تم کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، موقع خود آ کے تم کو ڈھونڈنے لگتی ہے. تو وہ بھی تھوڑا شائے فیل کر رہی تھی. اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی ہماری ریچا. اور وہ بولتی کہ ہاں چلو اب چلو جلدی نکلنا پڑے گا. اس کے منہ میں بات بھی اٹک رہی تھی. تو وہاں پر نا 2 گاڑی تھی، ایک ودھی کی ایک ہماری ریچا نے کیا پریا کی. تو وہ لوگ جو للی نشا اور جو لیزا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں ودھی کے کار میں، اور جو 2 لڑکے تھے اور ریچا تھی وہ بیٹھ جاتے ہیں ہمارے پریا کے کار میں. اور وہ لوگ چلنے لگ گئے تھے اور کچھ دیر بعد میں پہنچ بھی جاتے ہیں. اور جو ہماری ودھی تھی وہ کار میں بیٹھ کر بھی وہ صرف سومیا کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی. اور سومیا بھی تھوڑی دیر میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. پر کسی کا ہمت ہو نہیں رہا تھا کہ پورا نظر بھر کے دیکھ لے. ان کا ایسا تھا کہ نظر بھر کے اگر دیکھ بھی لیں گے تو بھی جی نہیں بھرے گا. اور کیا ہوتا ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں تیواری کے گھر پہ، وہ پہنچ بھی جاتے ہیں. اور ان کے گارڈن ایریا میں نا وہ جو پارٹی تھا اس کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ بھی تھے. اور وہاں پر ودھی جب کار سے اترتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پر. تو وہ سوچتی کہ ہاں یہ اچھا ہوا کہ وہاں پر آ گئی. اور جب وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کار کو پارکنگ سے لے کے، جب وہ گیٹ سے انٹری کر رہے تھے پتہ نہیں کہاں سے تیواری آ چکا تھا اور ودھی ونیا کے ساتھ تھی. اس کے جو جوتے تھے وہ کھل گئے تھے اس کے پیر سے، وہ اس کو ٹھیک کر دے رہی تھی.
اور جو سومیا تھی وہ وہاں پر اس کے سائڈ میں ہی کھڑی تھی، کیونکہ وہ جھک نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ ساری ویئر کر کے رکھی تھی. اور تیواری آ کے سومیا کو بولتی ہے کہ سومیا کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ چلو آپ کو پاپا سے ملوانا ہے. یہ بول کر وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے اور باقی سب اتنا گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. ودھی وہ خوش کیا ہوگی، اس کی مانو کہ اس کی جان حلق تک آ چکی ہے، وہ صرف گھور کے دیکھ ہی رہی تھی. اور اب ہم بھی چلتے ہیں، کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے پارٹی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اب اسٹوری سن لیا ہے تو سو جاؤ، کل دیکھنا اور گالیاں مت بکنا. تب کے لیے ٹاٹا، بائی بائی، رادھے رادھے. کامنٹ کر کے ضرور بتانا کیسے لگا تم کو.